नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाजरीन, आज भी सबसे अहम सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग जारी है वो जंग पाएगी या मजीद वुसअत इख्तियार करेगी। क्यों? इसलिए कि आज भी अमेरिकी सदर को ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह से वो अपनी अफवाज जो हैं वो ईरानी जजायर पर उतार सकते हैं और ईरान के गिर्द घेरा जो है वो मजीद तंग कर सकते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि ईरान हमें ये धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका को कि अगर उसकी नाकाबंदी की गई तो वो जो एक बहुत ही अहम आबी गुजरगाह है, बाब अल मंदब, उसको ब्लॉक कर देगा। और उसके ब्लॉकेट के साथ ही हम देखेंगे कि जो मीशत है दुनिया भर की वो हिल कर रह जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत फी बैरल जो है वो $200 से क्रॉस कर जाएगी। सिचुएशन किस जानिब जा रही है? क्योंकि ईरान साथ ही साथ खलीजी ममालिक पर भी हमले कर रहा है, उन खलीजी ममालिक पर जहां 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 अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। जाहिर है कि इन ममालिक का प्रेशर भी है इस जंग को रुकवाने के लिए, लेकिन अमेरिका अभी इस जंग को रोकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अलबत्ता आज से 2 रोज पहले अमेरिकी सदर ने ये जरूर कहा था कि अभी भी हम किसी ना किसी मुआहदे पर पहुंच सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं ईरान के साथ, लेकिन अभी तक ये मुआहदा हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई असल में क्या दे रहा है, सिचुएशन किस जानिब जा सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और नीमा के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ वाइस एडमिरल रहे हैं अहमद सईद साहब, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अहमद सईद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये वाकयातन हो सकता है कि अमेरिका ऐसा करे कि अपनी जो अफवाज है वो ईरानी जजायर पर उतारे, क्योंकि इससे तो हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो मजीद बिगड़ सकती है। अहमद सईद साहब जी, आपने बिल्कुल सही सही कहा कि अभी की जो सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर उसका जो हुजूम है वो फैलता जा रहा है। स्पेशली जो अटैक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, पहले वो सिर्फ फोकस थे जो बंदर अब्बास और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो साउथ का एरिया है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अटैक्स हैं वो तो उनका फैलाव जो है सिस्तान की तरफ भी नजर आता है और थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ भी उनकी हिटिंग कर रहे हैं वो। तो इससे ये है कि जाहिर बात है कि इससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो दबाव बढ़ गया है और आईआरजीसी ने उसको अभी कम्प्लीटली कंट्रोल लेने के बाद उसको उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये तकरीबन उसी सिचुएशन में हम वापस आ गए जिसमें कि 28 फरवरी में जो स्टार्ट हुआ था जब ये सारा सिलसिला, तो उस वक्त बंद कर दिया गया था। और 8 अप्रैल के बाद जो है वो अमेरिका ने भी अपना ब्लॉकेट लगा दिया था। तो अभी ये तकरीबन सिचुएशन दोबारा वहीं बैक टू स्क्वायर हो गई है। तो अब उस हवाले से जो आपने कहा कि ये ब्रीफिंग, ये जो ब्रीफिंग दी गई है, इसको अगर आप इजाजत दें तो इस पर मैं बात कर लूँ कि ब्रीफिंग में जो आज की खबर यही थी कि उसमें क्योंकि जो ये एरियल अटैक्स हैं ये बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं होता, बिकॉज जो ईरान की तमाम सेटअप है वो अंडरग्राउंड है और उस हवाले से उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी जो विल टू फाइट है या उनके जो पोटेंशियल है वो इतना डैमेज नहीं हो रहा। तो अब उनके पास जो एक ही चारा रह जाता है जिसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है और वो ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की गई है। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में एक स्टेप होगा अगर इस तरफ यूएसए जाने की कोशिश करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक वायबल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बड़ा हैवी कैजुअलिटीज होने का खतरा है जो कि ईरान की तरफ से अमेरिका को होंगी। तो ये ब्रीफिंग तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वायबल ऑप्शन है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अच्छा, लेकिन सर यूनाइटेड स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसने वियतनाम में हमने देखा था अपनी फौजें उतारी थी, बुरी तरह से उसको नाकामी हुई थी। अफगानिस्तान में उसने अपनी अफवाज उतारी, वहां पर उसको नाकामी हुई। तो फिर सर पलट पलट कर ऐसे ही ऑप्शन पर गौर करना, आप ये समझते हैं कि ये ऑप्शन जो है ये तीसरी मर्तबा या मुतादिद दफा जैसे पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि ईरान को दबाव में लाने के लिए ये सारी मीटिंग्स हो रही हों, ऐसा हो सकता है? या आपको लगता है कि नहीं वाकई ये सारी चीजें जो है ये जेर गौर हैं, ये ऑप्शन सारे? अहमद साहब जी, आपने सही कहा कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो वियतनाम को भी देखें, आप अफगानिस्तान को देखें और अभी आप ईरान को देखें,
صرف وینزویلا کے علاوہ باقی تمام جگہوں جی پہ جی بھی جہاں پہ انہوں نے افواج اتاری وہاں پہ نیشنز جو ہے نا وہ یونائٹ ہو گئی. تو ایران بھی اسی طریقے سے بھی یونائٹ ہوا ہے. تو یہاں پہ تو فوجیں اتارنا ایک میرے خیال میں ایک سوسائڈل مشن کے طور پہ ہوگا. یہ آپشن جو ہے کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے, ابھی نہیں, یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ بیچ میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو ان کا مین آئلینڈ ہے اس کے اوپر ہم فوجیں اتارنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل. اور اس میں ابھی تو اور زیادہ ڈینجرس اس لیے ہے کہ ابھی امریکہ کے بیسز جتنے ہیں گلف کے اندر وہ سارے نیوٹرلائز ہو چکے ہیں. تو اب امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ کرنے ہیں تو ورٹیکل لینڈنگ کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر سے آپ کو اتارنے پڑیں گے, اور اس میں بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. اور سی کی طرف سے آپ اگر آپ نے جانا ہے تو ظاہر پھر ہے ظاہر ظاہری بات ہے اسٹریٹ آف ہارمز ہے, اور اسٹریٹ آف ہارمز چونکہ ایران کے کنٹرول میں ہے تو یہاں سے تو جا نہیں سکتے. تو یہ آپشنز بات کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, دباؤ میں لانے کی بات ہے, لیکن یہ ڈویبلٹی اس کی جو ہے نا بہت ہی کم ہے. اچھا, آپشنز کی بات ہو رہی ہے تو کچھ جو ایران جن آپشنز پر غور کر رہا ہے یا جن کا آج کل ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ بہت زیادہ ذکر ایران کی طرف سے ایک دھمکی کے طور پر کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس کی ناکہ بندی کی گئی تو وہ دنیا کی جو ایک اور اہم ترین آبی گزرگاہ ہے باب المندب, اس کو بند کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ سر اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے ایران کی طرف سے تو جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے. یعنی دنیا میں ایک کہا جائے کہ بہت بڑا معاشی بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. تو کیا ایران کی طرف سے بھی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ صرف امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایران یہ آپشنز نہیں اپنا سکتا؟ جیسے آپ نے ابھی افواج کے اتارنے کی بات کی, تو ایران بھی یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ باب المندب کو بند کر سکتے ہیں؟ جی, میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں امریکہ میں اس وقت جو ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں وہ لاسٹ ایئر والے ایران سے آگے اپنے آپ کو پروگریس نہیں کر پا رہے, اور آج کا ایران جو ہے بہت مختلف ہے. اس وقت ایران بہت ویک تھا. آج ایران کے پاس جو بیک اینڈ پہ لنکس ہیں چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ, اور وار مشینری جو اس کے پاس ہے, اور جس طریقے سے اس نے آپ کو جی جی پریپیئر کیا ہوا اس وار کے لیے, وہ بہت سٹرونگ ہے. اور اس کے پاس جیسے میں نے کہا کہ 4H اس کے ہاتھ میں ایک اسٹریٹجی ہے جس میں حماس ہیں, ہوتیز ہیں, حزب اللہ ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز ہے. یہ چاروں لیور جو ہیں اس کے پاس بڑے سٹرونگ ہیں, اور چاروں کو وہ اپلائی کر سکتا ہے. اس کے پاس کیپیبلٹی ہے, ول بھی ہے, اور وہ کر کے دکھا بھی چکا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں امریکہ کو اپنے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ چیزیں جو کہ وہ جنگ میں ہار چکے ہیں وہ ٹیبل کے اوپر نہیں جیت سکتے, اور نہ ہی ایران اتنی کنسیشن ان کو دینے کو تیار ہے. تو اس حوالے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کچھ ان پاپولر ڈیسیجنز لینے پڑیں گے جو کہ وہ ابھی نہیں لے پا رہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر چونکہ ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, اور مڈ ٹرم جی الیکشنز کے اندر یہ بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ان کو ٹرمپ کو اپنی عوام کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ اس وار میں کیوں گئے, اور اس میں کیا انہوں نے پازیٹیو چیزیں لے کے آئے. کیا کھویا اور تو کیا اس پایا؟ حوالے سے اچھا احمد سعید جی صاحب, بالکل, کیا ابھی کھویا ابھی اور کیا پایا یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے. ہوں اچھا احمد سعید صاحب, ہم نے دونوں جانب سے جہاں جنگ کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ ابتدا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی, امریکہ کی طرف سے ہوئی, دفاع کے طور پر ایران نے جواب دیا. اب ایران ہمیں یہ بھی کہتا دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس پر اٹیکس بڑھائے جاتے ہیں, یہ جنگ نہیں رکتی ہے, امریکہ باز نہیں آتا ہے, تو وہ اس جنگ کا دائرہ جو ہے وہ پڑوسی ممالک تک پھیلا سکتا ہے. سر اب یہ جو پڑوسی ممالک ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے, اور خاص طور پر وہ پڑوسی ممالک جن کے اوپر اس وقت احمد سعید صاحب اٹیکس ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پڑوسی ممالک کا اس وقت کتنا پریشر ہے امریکہ کے اوپر, اور امریکہ کتنا اس پریشر میں آ کر کچھ آپ کو مصالحت کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے گا, یا امریکہ پر صرف اور صرف اسرائیل کا پریشر چلتا ہے اور وہ پریشر ہے اس جنگ کو مسلسل جاری رکھنے پر؟ سر دیکھیں میرے خیال میں تو ابھی اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک
ایک انسٹنٹینیس ریئیکشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک فرسٹریشن کا وہ ایک ریزلٹ ہے. اس لیے کہ اچھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوئک فکس کے طور پہ چیزیں لانا چاہ رہی ہے. وہ کوئی لینتھی جو ہے ڈپلومیسی یا ایکسٹینڈڈ ٹاکس کے فیور میں نہیں ہے. جبکہ ایران جو ہے وہ ہر ایک چیز کو بڑی باریک بینی سے اپنا ڈسکشنز میں لانا چاہتا ہے. تو ایک تو فرق یہ ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ایک ان پاپولر سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ہوم گراؤنڈ میں بھی. اور اسرائیل کا جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بھی اس وقت جو پبلک ہے ہمارے امریکن پبلک اس میں ان کی ریٹنگز بڑی لو جا رہی ہے. اور یہ جے ڈی وینس کا جو ابھی لیٹسٹ انٹرویو ہے آئی تھنک یہ انہوں نے دیا تھا امریکن پوڈ کاسٹر کو شاید جو روگن کا ان کا نام ہے. تو اس میں بھی انہوں نے بابنگ دہل یہ بات کی ہے کہ اسرائیل اپنی وار یا کاز آف وار جو ہے وہ امریکن پبلک کے سامنے ہار گیا ہے. اور اسی حوالے سے ایک اور چیز بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ڈیموکریٹس نے اپنی جو ٹوٹل مڈ ٹرم کی الیکشنز کی انہوں نے کیمپین ہے وہ جی اگینسٹ جی اسرائیل ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ بالکل بالکل ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ اب بلینک چیک جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں دیا جائے گا. اس کے لیے اسرائیل ول ہیو ٹو ابائڈ بائی آر انٹرسٹس آر لاز اینڈ آر کلچر. تو اس حوالے سے آئی تھنک یہ ٹف سچویشن ہے نیتن یاہو کے لیے بھی. اچھا احمد سعید صاحب، ٹف سچویشن تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ زیادہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اسرائیل کی طرف سے یہ ساری سچویشن کریٹ کرتا ہوا ہمیں امریکہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایک ملک ایسا ہے جو اس ساری سچویشن سے نہ صرف ان دونوں ممالک کو نکالنا چاہتا ہے، پورے خطے کو نکالنا چاہتا ہے، انفیکٹ پوری دنیا کو بچانا چاہتا ہے. اور وہ ملک کوئی اور نہیں ہے احمد سعید صاحب، وہ میرا آپ کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے. سر ابھی پاکستان کی جانب بہت ساری نگاہیں پاکستان کے اوپر مرکوز ہمیں دکھائی دیتی ہیں. آج بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے. ہر کوئی پاکستان کے کردار کی ایک طرح دوبارہ سے بات کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو سر واقعتاً پاکستان اتنی زیادہ گمبھیر بگڑی ہوئی سچویشن میں بھی رول پلے کر سکتا ہے؟ سر اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں احمد سعید صاحب. جی اس میں دیکھیں رے آف لائٹ جو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ دونوں طرف سے وہ ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کہ امریکہ نے بھی اس کو بات تو ضرور کی ہے کہ اس کے حوالے سے کہ اس کے مطابق اپوزنگ پارٹی جو ہے وہ نہیں چل رہی، اور ایران بھی یہی کہہ رہا ہے. لیکن دونوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم دونوں تیار ہیں. اور اس حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے اس میں پاکستان، قطر اور عمان کے ساتھ مل کے اس وقت یہ کوشش ہو رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کوئی ایک ڈویبل ایک سسٹم لے کے آئے. تو میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ بڑی مستند ہے، اور پاکستان اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو بڑے طریقے سے لے کے چل رہا ہے. اور اس حوالے سے دونوں ہی سائڈ جو ہیں وہ پاکستان کو اتنی ریسپیکٹ دے رہی ہیں، اور اس سے جو گفتگو ہے بیک اینڈ پہ وہ چل رہی ہے. بالکل احمد سعید صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان کو دونوں جانب سے رسپیکٹ دی جا رہی ہے. پاکستان پر دونوں جانب سے، امریکہ کی جانب سے بھی، ایران کی جانب سے بھی اعتماد کیا جا رہا ہے، اور پاکستان یقیناً اس اعتماد پر پورا اترتے ہوئے اپنی ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہے. اس امید کے ساتھ آپ کو شکریہ کریں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی یہ ایفرٹس رنگ لائیں گی اور یہ جنگ جلد ہم ختم ہوتے ہوئی دیکھ رہے ہوں گے. بہت شکریہ احمد سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. پروگرام میں ہم ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک جی. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں 19 جولائی کو ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے میدان کے ٹاکرے کی. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کی، جو ہونے جا رہا ہے 19 جولائی کو نیو جرسی میں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فٹ بال کو لے کر کتنا کریز دنیا بھر میں پایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس میں شامل تو نہیں ہے، کھیل تو نہیں رہا ہے، لیکن اس کی فٹ بال سے، اس کے بنائے گئے فٹ بال سے، جو پاکستان میں فٹ بال بنا ہے اس سے چونکہ یہ فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، اس لیے بھی ہماری وابستگی سے ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لاکھوں نہیں کروڑوں فٹ بال شائقین پائے جاتے ہیں جو رات
رات بھر جاگ کر یہ میچز جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ رونالڈو کے دیوانے تھے. بہت سارے لوگ جو ہے دعائیں کر رہے ہیں کہ میسی جیت جائے. لیٹس سی ہوتا کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, یہ ہمیں بتائیں گے جی ہمارے اسپورٹس اینالسٹ ہیں, اسپورٹس ایکسپرٹ ہیں, مجتبیٰ حسین جوائن کیے ہوئے ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم مجتبیٰ, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ رونالڈو کے فین تھے یا میسی کے فین ہیں, کیونکہ اگر آپ میسی کے فین ہیں تو بھائی یو اسٹل ان, ابھی بھی آپ جیت سکتے ہیں, امکانات ہیں موجود. شکریہ. میرے خیال سے نہ میں میسی کا فین ہوں نہ رونالڈو کا, بلکہ میں تو اچھے فٹ بال کا فین ہوں. اچھا میچ ہونا چاہیے, جیسے سیمی فائنل ہوا ہم نے دیکھا, انگلینڈ اور ارجنٹینا کا بڑا اچھا سیمی فائنل ہوا. اس سے پہلے اسپین فرانس کا بڑا اچھا سیمی فائنل ہو, اور ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ ایک اچھا فائنل ہو, جو بھی ٹیم جیتے اچھا کھیل کے جیتے. اور فٹ بال ایک ایسی گیم ہے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے, پاکستان میں اس کا ایک الگ ہی کریز ہے. گو کہ ہماری ٹیم جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ اس ورلڈ کپ میں کھیل نہیں رہی, لیکن پوری طرح سے اس ورلڈ کپ میں ہے, اور فائنل کے لیے بڑے بےتاب ہیں کہ کون سی ٹیم جیتی ہے. ممکنہ طور پہ میسی کا آخری ورلڈ کپ, جبکہ دوسری طرف ایک نوجوان ابھرتے ہوئے اسپین کے جو اٹیکرز ہیں, جو ان کے مین پلیئر ہیں, جن 18 سال کی ان کی عمر ہے, یمال ان کا نام ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسپیرینس جیتتا ہے یا اپ کمنگ اسٹار جیتتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس میچ کا. اچھا, ویسے چانسز کیا دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں زیادہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اسپین نے چونکہ اس پورے ورلڈ کپ کے اندر کوئی ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے, تو چانسز یہی ہیں کہ یہ جو فائنل ہے یہ بھی اسپین کی ٹیم لے جائے گی. مجتبیٰ دیکھیں پورا ورلڈ کپ اگر ہم دیکھیں تو اسپین نے بڑی مشکل حالات سے, مشکل ٹیموں سے میچ جیت کر یہاں تک پہنچا ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے اسپین کی کہ ان کا ڈیفنس جو ہے وہ بہت تگڑا ہے. ابھی تک جتنے بھی میچ انہوں نے کھیلے صرف ایک گول کنسیڈ کیا ہے, اور وہ بھی انہوں نے بیلجیم کے خلاف آ کے کنسیڈ کیا تھا, جو کہ پری کوارٹر فائنل میں تھا. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی گول کنسیڈ نہیں کیا, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا ڈیفنس کتنا اسٹرانگ ہے. ان کے اگر بات کریں اٹیک کی تو ہر میچ تقریباً جیتے آ رہے ہیں, سوائے ایک میچ کے کیپ ورڈے کے خلاف انہوں نے میچ جو ہے وہ برابر کیا تھا. اس کے علاوہ تقریباً سارے میچ جتنے بھی کھیلے اسپین نے وہ میچ جیتے ہیں, اور مشکل ٹیموں کو ہرایا ہے. پرتگال کو ہرایا جس میں رونالڈو تھے, پھر بیلجیم کو ہرایا, فرانس جیسی جس میں مبابے جو ہر میچ میں سکور کر رہے تھے ان کی مضبوط ٹیم کو ہرایا, اور فائنل تک کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا. دوسری طرف اگر ارجنٹینا کی بات کرتے ہیں تو ارجنٹینا نے نسبتاً آسان حریفوں کے ساتھ میچ شروع کیا, پورا ٹورنامنٹ کھیلا, اور یہاں تک پہنچتے ایجپٹ کے خلاف 2-0 سے ایک وقت میں شکست ہو رہی تھی, لیکن آخری لمحات میں میچ جیت گئے. کل اسی طرح ہوا, انگلینڈ کے خلاف 83 منٹ تک 1-0 سے ہار رہے تھے, لیکن آخری 10 منٹ میں انہوں نے گیم کا پانسا پلٹ دی. تو ہم ارجنٹینا کو دیکھتے ہیں, اور جب اسپین کو, دونوں ٹیموں کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف جو ڈیفنس ہے وہ بڑا مضبوط ہے, دوسری طرف اٹیک بڑا مضبوط ہے. اور خاص طور پہ ارجنٹینا کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آخری 10-12 منٹ میں جو جس طرح کھیلتے ہیں وہ بالکل نو اور نیور کی گیم کر دیتے ہیں, اور بالکل اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے کھیلتے ہیں, اور وہ 10-12 منٹ جو ہوتے ہیں بڑے ڈیسائسو ہوتے ہیں. اور میرے خیال سے جو میچ ہونے والا ہے فائنل, اگر میں یہ کہوں کہ اسپین فیورٹ ہے تو میرے خیال سے اس میں غلط نہیں ہوگا, کہ اسپین کا ڈیفنس بہت اسٹرانگ ہے. دوسری طرف ان کے جو گول سکورنگ اپرچونٹی ہے یمل کی صورت میں, اور نوجوان پلیئر جو ان کے ہے, پھر ان کا ڈیفنس روڈری ہو گیا یا اور کسی دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں لیونل میسی, جو ون آف دا بیسٹ ان دا بزنس, میرے خیال سے فٹ بال کی دنیا میں اگر کوئی پلیئر ہے تو وہ میسی اور رونالڈو کی نام جانا جاتا ہے. دوسری طرف مارٹینز جس نے کل بھی گول کیا, فرنینڈس بھی ہے. تو اوور آل دیکھا جائے انٹرسٹنگ میچ ہوگا, لیکن اسپین ضرور یقینی طور پہ اپر ہینڈ ہے. اچھا, لیکن ایک چیز جو ہمیں مختلف ورلڈ کپس کے اندر سننے کو ملتی ہے, وہ کرکٹ ورلڈ کپ میں بھی ہم بہت زیادہ, کرکٹ میں تو ایون جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے, مختلف جو سیریز ہو رہی ہوتی ہے ان کے اندر بھی اب وہ ہے کہ اس پر سٹا لگایا گیا ہے اس میچ کے اوپر. کہیں نہ کہیں پیسہ چلتا ہوا ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے. بہت سارے پلیئرز اپنے کریئر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اسی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ایک اسپورٹس کی بات کرتے ہیں, فٹ بال کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی سٹے کی بہت زیادہ بات ہوئی. خاص طور میں ابھی مجتبیٰ یہ جو فٹ بال میچز ہوئے ہیں ان کے اندر ریفرنگ کو لے کر بہت زیادہ بات ہوئی, کہ جو ریفریز ہیں وہ کچھ ٹیمز کو بہت زیادہ فیورٹزم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ارجنٹینا کے حوالے سے خاص طور پر کہا کہ جی یہ ورلڈ کپ جو ہے یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ ہم نے میسی ہی کو دینا ہے. تو یہ رائے بھی تو بہت زیادہ پائی جا رہی ہے مجتبیٰ. دیکھیں یو این کے تقریباً 193 ممالک ممبر ہیں, جبکہ فٹ بال جو کھیلا جاتا ہے وہ 208 ملکوں میں کھیلا جاتا ہے, یعنی یو این ممبر سے بھی زیادہ فٹ بال کو دیکھا, کھیلا جاتا ہے, فالو کیا جاتا ہے. ایون پاکستان کی اگزامپل آپ کے سامنے, لیاری جو ہے ان دنوں میں منی فٹ بال, جب وہاں پہ برازیل کی ٹیم ایک نظر آتی ہے, ایک الگ سپورٹ ملتی ہے, پھر ایک ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پہ میچ کھیلا جا رہا ہے لیاری کراچی میں. تو اوور آل دیکھا جائے تو
فٹ بال سب سے زیادہ دیکھے جانے والا، اور جتنا زیادہ جو اسپورٹس دیکھا جاتا ہے یا جو بھی چیز دیکھی جاتی ہے اس پہ سٹہ بازی یا کہہ لیں گے اس پہ اتنے زیادہ ٹیموں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ارجنٹینا کو فیوریٹزم دیا جا رہا ہے اس پورے ورلڈ کپ میں، تو میرا خیال ہے یہ ساری باتیں جو ہیں صرف سوشل میڈیا کے حد تک ہیں، کیونکہ جیسے آئی سی سی بڑا متنازع ہے کرکٹ میں کہ انڈیا کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ہمیشہ فیوریٹزم دیا جاتا ہے، ان کو گراؤنڈز ان کے مطابق دی جاتے ہیں، ان کے میچز ان کے مطابق ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. اس طرح فٹ بال میں دیکھا جائے تو ایک بڑا نام ہے لیونل میسی، اور میرے خیال سے اس وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جو رونالڈو فینس خاص طور میں اگر کہوں تو یہ اسی طرح جیسے بابر اور وراٹ کو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ بابر اس طرح تو وراٹ اس طرح ہے، اس طرح میسی اور رونالڈو کا ایک مقابلہ ہوتا ہے. جو فینس ہوتے ہیں جو میسی کو پسند کرتے ہیں وہ رونالڈو کو پسند نہیں کرتے، جو رونالڈو کو پسند کرتے ہیں وہ میسی کو نہیں پسند کرتے. تو اس طرح سوشل میڈیا پہ ایک پھیلا دی جاتی بات کہ جی میسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، میسی کو فیفا سپورٹ کیا، حالانکہ ایسی کوئی اس میں میرے نہیں خیال اس میں کوئی بات سچائی ہے. دیکھیں فیفا نے ایک ورلڈ کپ کروانا ہے اور پوری ٹیمیں 48 ٹیمیں جو اس ورلڈ کپ میں کھیلی ہیں اس میں ہر میچ میں دیکھیں ایک جو ریفری ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور ہیومن ایرر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ گیم ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو. تو اگر کسی ایک آدھ میچ میں ہیومن ایرر نظر آیا اور اس کی بنیاد پر پورا ورلڈ کپ متنازع بنا دیا، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب بات ہے، بلکہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے. اور دیکھیں باقی ٹیموں کو بھی اتنے ہی موقع ملتے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ میسی کے جو ارجنٹینا ان کو 2 یلو کارڈ دی جبکہ انگلینڈ کو 1 یلو کارڈ. تو اس طرح تو ہر میچ میں دیکھا ہے کہ جو فاؤل ہوگا تو اس پہ بنتا ہے فاؤل، جو نہیں دیا اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارجنٹینا تو اس وجہ سے نہیں دیا. حالانکہ میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے فیوریٹزم کی. دوسری سٹے بازی جو ہے وہ یقینی طور پہ چاہے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، کوئی بھی ورلڈ کپ ہو، اور فٹ بال تو سب سے زیادہ دیکھے جانے والا میچ ہے، گیم ہے. تو اس میں تو سٹے بازی ایک نارمل بات ہے کہ میرے خیال سے عروج پر ہونا. اور کل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹے باز جو ہیں وہ اسپین کو فیوریٹ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ جو باقی ساری جو ہائپ ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے کہ فیفا جو ہے وہ ارجنٹینا کو سپورٹ کر رہا ہے، میسی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا آخری ورلڈ کپ ہے، اس کو ورلڈ کپ جتوانا چاہ رہے ہیں. اس پہ کوئی میرے خیال سے سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف بات ہے. اور میرے خیال سے بڑا اچھا ورلڈ کپ ہوا ابھی تک. اچھا، یہ جو بڑا اچھا ورلڈ کپ جا رہا ہے، اس کا جو بہت ہی زبردست قسم کا فائنل ہونے جا رہا ہے، مجتبیٰ اس کو لے کر آپ کچھ شہر میں خاص طور پر، چونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، کچھ تیاریاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کراچی شہر ہے، اس میں بہت سارے فائنلز جو ہیں وہ سنیما گھروں کے اندر دکھائے جاتے ہیں، لیکن آج کل بھی آل نو کہ 10 بجے جو ہے ایسی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں شہر کے اندر سے، ظاہر ہے کہ حکومت کے احکامات کے بعد. تو ابھی ہم کہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ شہر میں کچھ بڑی سکرینز لگائی جائیں گی، کیونکہ یہ تو پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بجے کے بعد ہی سارے میچز ہو رہے ہوتے ہیں اور صبح تک پھر یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. تو کچھ ایسا انتظام ہوگا بڑی سکرینز کا شہر کے اندر کہیں پر، یا نہیں ہوگا مجتبیٰ؟ دیکھیے ورلڈ کپ ہے فٹ بال کا، 5 سال بعد آتا ہے، اور میرے خیال سے جس طرح کراچی میں ہوتا ہے اس دفعہ اسلام آباد میں بھی ممکنہ طور پر جو ہے اسکرینیں نصب کی جائیں گی. اور شائقین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے فٹ بال کی. پاکستان میں فٹ بال کریز کو اگر ہم بات کریں تو وہ کرکٹ سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے فٹ بال کو. گو کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا کیونکہ پاکستان کی ٹیم اس طرح پرفارم نہیں کرتی، یا پاکستان کی ٹیم کیونکہ ورلڈ کپ میں نہیں ہوتی. لیکن اب ورلڈ کپ فائنل ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی اسکرینز لگائی جائیں گی، F9 پارک میں اور دیگر مقامات پر اسکرینز جو ہے وہ نصب کی جائیں گی. اور میچ کیونکہ رات 12 بجے ہوتا ہے، مڈ نائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، عموماً جو ہوتا ہے اسلام آباد میں لوگ وہ جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے، لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں. لیکن فٹ بال ورلڈ کپ ہے، پھر اتوار سنڈے نائٹ کو یہ میچ ہوگا اور رات 12 بجے میچ ہے. بڑے کریزی، میرے ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی بڑے کریزی ہیں کہ فٹ بال میچ ہے. کوئی ارجنٹینا کو سپورٹ کرتے نظر آ رہا ہے، کوئی اسپین کو سپورٹ کرتے نظر آ رہا ہے، اور سب کا یہی ہے کہ 2 بیسٹ ٹیمیں جو ہیں اس وقت فائنل میں ہیں. اور دونوں سے بڑا کوئی زیادہ اس طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کون سی ٹیم جیتے گی یا کون سی ٹیم فیوریٹ ہے، کیونکہ ایک طرف اسپین ہے، میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ پورا ورلڈ کپ میں صرف 1 گول کنسیڈ کیا. دوسری طرف ارجنٹینا جو اپنے 10-12 منٹ آخری 10-12 منٹ ہوتے ہیں اس میں گول کر کے میچ جیت کے کم بیک کرتی ہے. تو دونوں ٹیمیں بڑی متوازن ٹیمیں، اور میرے خیال سے انتہائی انٹرسٹنگ ورلڈ کپ ہوگا اور فائنل ہوگا. اور اس فائنل کو دیکھنے کے لیے اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ بالکل بے صبری سے انتظار کریں اور بڑی اسکرینوں کا انتظام کریں گے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ مجتبیٰ حسین، آپ نے آگاہ کیا. بڑی سکرینز بھی لگائی جائیں گی اور جس کو کہا جائے کہ بڑے فینس جو ہیں وہ جمع ہو کر ہمیشہ کی طرح جو ورلڈ کپ فائنل ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں، دیگر دنیا کی طرح جس طرح سے دیگر شائقین دیکھ رہے ہوں گے. بہت شکریہ مجتبیٰ حسین، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد ملیں گے آپ سے.
वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे आज हम एक और सियासी जमात की जिसने एक तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मैंने एक और क्यों कहा ये मैं आपसे बाद में शेयर कर लेती हूँ, पहले मैं आपको उस जमात का नाम बता देती हूँ। एमक्यूएम ने ऐलान किया है जी कि वो 26 जुलाई से, इसी महीने की 26 तारीख से सड़कों पर होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत के खिलाफ वहां की जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है और जो अपोजिशन है वहां की सिंध असेंबली के अंदर, एमक्यूएम, वो 26 जुलाई से हमें पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई देगी, कराची की ज़बूहाली को लेकर, कराची के हालात को लेकर। लेकिन नाज़रीन, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सिर्फ कराची ही में ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि हमें केपी में भी ऐसे एहतजाज की बात होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हमें लगता ऐसा है कि पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ कोई ज्यादा खुश नहीं है। पिछले दिनों भी दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात की कुछ बात हो रही थी, और आजकल जो सबसे ज्यादा बात हो रही है, जो जिक्र हो रहा है, जो तस्करा हो रहा है, वो हो रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जो हुकूमत पर हमें तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। और पीटीआई, वो तो मौजूदा हुकूमत से, जब से ये सेटअप आया है, जब से ये हुकूमत आई है, तभी से कुछ दिखाई नहीं देते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पाकिस्तान नो डाउट खारजा महाज पर बहुत ज्यादा मुतहरिक है, और पाकिस्तान को मुतहरिक होना भी चाहिए है, क्योंकि जब आलमी सतह पर अमन होगा, जब इस खत्ते के अंदर अमन होगा, तभी पाकिस्तान के अंदर भी अमन कायम हो पाएगा। लेकिन खारजा महाज पर नजर रखने के साथ साथ हमारे जो दाखिला उमूर हैं, खास तौर पर हमारा जो एक जिसे कहा जाए कि पॉलिटिकली जो हम नहीं दिखाई दे रहे, स्टेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, जब तक वो नहीं होगी हमारा मुल्क जो है माशी तौर पर तरक्की नहीं कर पाएगा। नो डाउट जब यहाँ पर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, तो आजकल हुकूमत सारी की सारी चीज जो है उसको हमें ईरान अमेरिका जंग से जोड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले भी कोई पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें नहीं बह रही थी, ये मसाइल ऑलरेडी मौजूद थे, कीमतें ऑलरेडी बढ़ती चली जा रही थी, महंगाई जो है वो डबल डिजिट में हमें जाती हुई दिखाई दे रही थी, और हुकूमत उस वक्त इसके ऊपर दीगर तौजीहात जो है वो पेश किया करती थी। खास तौर पर आईएमएफ का जिक्र हम बार बार सुनते थे। लेकिन अभी ये जो तहरीक शुरू होने जा रही हैं, ये जो एहतजाज शुरू होने जा रहे हैं, अलीमा खान के हवाले से आप जानते हैं कि वो ये कह रही हैं कि एक सिलसिला शुरू होना चाहिए है एहतजाज का, एक पूरी तहरीक जो है वो शुरू होनी चाहिए है। उनकी अपनी पार्टी में इसको लेकर नफाक पाया जाता है, इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है वो ये कहती हुई हमें दिखाई देती है, जो पार्टी लीडरशिप है वो ये कहती हुई दिखाई देती है कि सिर्फ रैलियां निकाली जाएंगी 5 अगस्त को। ऐसा ही निफाक जो है, ऐसी ही नाइत्तफाकी जो है, वो हमें इस वक्त एमक्यूएम के अंदर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि एमक्यूएम का कहना ये है कि जी वो 26 जुलाई को सड़कों पर होंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये किया जा रहा है कि जब मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान ही मामला तय नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जमात मुत्तहिद होकर किस तरह से सड़कों पर आएगी, और अगर ये जमात सड़कों पर आ भी जाती है तो इस नाइत्तफाकी के साथ ये लोग किस तरह से जो सिंध हुकूमत है उससे अपने मुतालिबात मनवा सकते हैं, जो मरकजी हुकूमत है उससे अपने जो मुतालिबात हैं वो मनवा सकते हैं। पीटीआई का हमने जिक्र किया, हमने एमक्यूएम का जिक्र किया, हमने पीटीआई का जिक्र किया। बातें बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसा भी दिखा कि शायद ये मुत्तहिद हो जाएंगी, हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा महाज बना लेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका है। एक तो आपसी ना इत्तफाकी है, और फिर इन तमाम बड़ी जमातों का आपस में भी इकट्ठ नहीं हो पा रहा है, और इस सारी सिचुएशन का फायदा जो है वो हमें हुकूमत को मिलता हुआ जाहिर है कि दिखाई देता है। और खैर हुकूमत कोई बहुत ज्यादा बॉदर करती हुई भी ऐसे एहतजाज को दिखाई नहीं दे रही है। लेट्स सी जी, अभी एमक्यूएम ने ये जो 26 जुलाई का ऐलान किया है, इस पर हुकूमत का क्या लाहेमिल सामने आता है, क्या एमक्यूएम की किसी वक्त से मुलाकात हो जाती है, उनको एहतजाज से, तहरीक से रोक लिया जाता है, मना लिया जाता है, या फिर सिंध हुकूमत ही से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही से उनके मामला तय पा जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके खिलाफ एक पर्चा भी कट चुका है, देखना यह है कि वो अपने उस बयान पर मुआफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, जिस पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। और पीटीआई के हवाले से मैं ये देखना होगा कि अलीमा खान साहिबा की बात मानी जाती है, तहरीक का एक सिलसिला शुरू होता है, एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है, या फिर सिर्फ एक दिन 5 अगस्त के लिए पीटीआई सड़कों पर बाहर आती है, एहतजाज करती है, और फिर वापस तमाम लोग जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो अपने अपने हलकों में वापस लौट जाते हैं। ये सारी सिचुएशन, इस पर हम नजर रखे हुए हैं, आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उस पर आपको आगाह करते रहेंगे। जीटीवी वैसे भी आपको अपडेटेड रखता है। किसी और शो में आपसे मुलाकात हो रही होगी नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।